दानियाल अजीज, वेलकम टू माय शो। बहुत मेहरबानी जी, थैंक यू। इससे पहले आप अंग्रेजी में बात कर रहे थे। हाँ, क्योंकि आपने अंग्रेजी में सवाल पूछा तो मैंने अंग्रेजी में जवाब दिया। क्या जवाब दिया था? मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। Well, exactly. So I wanted to begin with English actually. Just a few lines. क्यों नहीं? Because when I first knew you, you were a chubby 10-year-old at the Lahore American School, and your sister Kiran and I were in the same class. We were a few years senior, and we were glamorous teenagers. And you were a fat, cute, pink little 10-year-old. ਕਾਫੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨਿਆਲ ਨੂੰ ਡੈਨੀ ਸੱਦਦੇ ਸਾਂ। ਹਾਂ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਿਕਨੇਮ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। And so Najam and I have always called you Danny. So may I continue with that? Well, you can call me Danial, but privately you can call me Danny. तो दानियाल, जब भी मैं किसी का इंटरव्यू करती हूँ तो मैं हमेशा उनके एंटीसीडेंट्स जो होते हैं, जो उनके आबा अजदाद होते हैं, उनके बारे में ज़रूर बात करती हूँ, क्योंकि वहाँ से पता चलता है कि बंदा क्या है और उसने क्या करना है अपनी ज़िंदगी में। तो तुम 1965 में लाहौर में पैदा हुए, लेकिन तुम्हारे वालिदैन जो है ना, वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि चौधरी अनवर अजीज़, जिनको मैं और मेरे शौहर नजम सेठी हमेशा से जानते थे, उनको किताबों का बहुत शौक़ था, दानिश्वर थे, सियासी कारकुन भी थे, वकील भी थे। वो शकरगढ़ की एक पढ़ी लिखी फैमिली से उनका ताल्लुक़ था। आपके दादा भी पढ़े लिखे थे। फिर आपके वालिद मिशिगन गए और वहाँ पर उन्होंने यूनिवर्सिटी LLM करने गए मिशिगन। जी बिल्कुल। एंड दैट्स व्हेयर ही मेट योर मदर कैथलीन। जी बिल्कुल। शी वाज रीडिंग हिस्ट्री ऑफ आर्ट। जी बिल्कुल। अगली कहानी तुम बताओ। बस फिर वो उनकी शादी हो गई। मेरी अम्मी जो हैं उन्होंने इस्लाम अपना लिया मज़हब के तौर पर, और फिर वो चले गए कैलिफोर्निया। वहाँ पर मेरे वालिद साहब की पहली जॉब मिली थी उनको, जिसमें वो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी को असिस्ट कर रहे थे कोलोराडो रिवर वाटर्स केस में। बड़ा मशहूर केस है अमेरिका में। तो उसके बाद उनकी चाहत थी फार्मिंग की, तो पाकिस्तान आके फिर सियालकोट में उन्होंने अपनी वकालत शुरू कर दी, और फिर 1962 में 1965 में इलेक्शंस में शामिल हो गए। तुम्हारी वालिदा कैथलीन ठेठ पंजाबी बोलती थी। जी बिल्कुल। और यानी कि हमारे घर में पंजाबी बोली जाती। एग्जैक्टली, तुम्हारी पहली मादरी ज़बान जो थी वो पंजाबी थी। मैं कभी किसी गोरे शख्स को नहीं मिली जो अंग्रेज़ी, तो वो बोलती थी विद अमेरिकन एक्सेंट, जिस तरह तुम बोलते हो जब तुम बात करते हो अंग्रेज़ी में, लेकिन जब वो पंजाबी बोलती थी तो वो कहती थी होण। उसकी वजह है ना, एंड टेड। उसकी वजह है ना, क्योंकि वो 5 साल गांव में रही थी शकरगढ़ में। अच्छा। तो वहाँ पर उन्होंने पंजाबी बोलनी सीखी, तो फिर वो उनका जो पंजाबी का लहजा है वो भी वही वाला है। यहाँ पर आके इसी मिट्टी में रचना, काम करना, जान माल धन मन की बाजी लगाना, ये कहाँ से आया तुम्हें? ये तो मेरे वालिदैन की तरफ से था जी, क्योंकि मेरी अम्मी का बहुत स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक था, बहुत स्ट्रॉन्ग। अमेरिका में जो मिड वेस्ट है उनमें जो होम स्टडर मेंटालिटी होती है एक, उन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगियां बनाई वहाँ पर जब उनके अबाव-अजदाद आए तो यूरोप से। तो उसके बाद उनमें ये चीज़ उनके DNA में समझ लें आप शामिल है। लाहौर अमेरिकन स्कूल से पढ़ के फिर तुम बॉस्टन यूनिवर्सिटी गए। बॉस्टन यूनिवर्सिटी मैंने इसलिए चुना था, एक तो उन्होंने स्कॉलरशिप मुझे बहुत अच्छी दी थी, और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर इकोनॉमिक्स में पाकिस्तान के ऊपर एक सेंटर था। 1960s में एक हार्वर्ड की टीम आई थी, हार्वर्ड ग्रुप पाकिस्तान आया था पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए। जी, और उनमें से कुछ लोग जो हैं, जिसमें एक का नाम बहुत मशहूर है गस्टाव पापानेक, बिल्कुल, वो वहाँ पे थे। बिल्कुल, वो मेरे प्रोफेसर हैं। अच्छा, पापानेक वाज योर प्रोफेसर? जी। ही वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन द अयूब खान डेवलपमेंट एरा इन पाकिस्तान। दैट्स राइट। जी बिल्कुल। तो वहाँ जो पाकिस्तान को सीखने के लिए उससे बेहतर जगह अमेरिका में नहीं थी। तो जब तुमने वो अपनी डिग्री ख़त्म कर ली तो तुम सीधा पाकिस्तान वापस आए। तो सीधा पाकिस्तान वापस आके क्या किया? क्योंकि मेरे वालिद साहब ने कहा था अगर डिग्री मुकम्मल नहीं करोगे तो तुम पाकिस्तान नहीं आ सकते। तो मैंने जैसे ही वो मुझे मिल गई हाथ में, तो मैं फिर भागता आया वापस पाकिस्तान, और आते साथ ही मैंने अपने वालिद साहब को दे दी कि ए लो तुहाडा हिसाब किताब, हुण मैं अपनी मर्जी करनी है। और सीधा तुम सुना जलसे में चले गए? जी बिल्कुल, वहाँ से सीधा एयरपोर्ट से जलसे में गया। और मैं उस वक्त नारोवाल 1990 में नया ज़िला बना था, तो 1991 में पहला ज़िला काउंसिल का इलेक्शन था। तो मैं अपने आबाई गाँव में जो 2 यूनियन काउंसिल्स थी, कोट नैना और बारामंगा, उन दोनों मिला के एक ज़िला काउंसिल की सीट बनती थी, तो उस पर मैंने ज़िला काउंसिल का इलेक्शन लड़ा। चौधरी अनवर अजीज़, तुम्हारे मरहूम वालिद 1990 में एक कत्ल केस में मुलव्वस हो गए। उनको मुलव्वस कर दिया गया या हो गए या जिस तरह भी था,
وہ بڑا ایک ان کے لیے پیچیدہ مرحلہ تھا. تو تم نئے نئے یہاں واپس آئے تھے اس وقت, کیسے اس کے ساتھ تم نے ڈیل کیا؟ اس میں ہوا یہ تھا جی کہ جو میرے والد صاحب کا اپوزیشن کینڈیڈیٹ تھا وہ ایکچولی ہارٹ اٹیک سے وفات پا گیا, اور چونکہ وہ ڈیڈ باڈی ان کو مل گئی تو انہوں نے اس کے اوپر جو ہے نا قتل کا مقدمہ میرے والد صاحب پہ اور ہریڈلی ان کو بیری کر دیا, جبکہ ان کے اپنے گھر والے جو تھے وہ کہتے تھے کہ ان کے اوپر جسم کے اوپر کوئی گولی کا نشان نہیں تھا. تو وہ میڈیکل بورڈ نہیں بٹھا رہے تھے, اور 32 خاندان جو ہیں وہ زیر زمین ہو گئے تھے, کوئی بلوچستان میں چھپا ہوا تھا, کوئی فاٹا میں, کوئی سندھ میں. تو میرے والد صاحب سندھ میں تھے, تو اس وقت جام صادق صاحب کی حکومت تھی, تو ضرورت پڑ گئی اس وقت کی حکومت کو کہ غوث علی شاہ صاحب جو پریزیڈنٹ تھے سندھ کے PMLN کے, وہ اپنی سیٹ سندھ میں سے تو ہار گئے تھے, لیکن ان کو جتوانا شاید ضد تھی یا جو بھی ہے, تو وہ ریکویسٹ کی ان کو میرے والد صاحب کو کہ اگر آپ ان کو جتوا دیتے ہیں وہاں ناروال سے تو یہ میڈیکل بورڈ وغیرہ بیٹھ جائے گا تو آپ کو انصاف مل جائے گا. تو اس طرح سے غوث علی شاہ صاحب آ کے ناروال سے MNA بنے, تو یہ سودا تھا, اور پھر ڈیفنس منسٹر بنے, اور ساتھ ہی میڈیکل بورڈ کا آرڈر ہو گیا. اور پھر وہ جو ہمارے ہاں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے قبر کشائی جو ہے وہ بڑی بری سمجھی جاتی ہے, بری گنی جاتی ہے, تو وہ خاندان پھر میرے والد صاحب کے پاس آ گئے کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ وہ گولی سے نہیں مرا, تو ہم کیس واپس لے لیتے ہیں, آپ ہماری قبر نہ کھودیں. تو وہ صلح ہو گئی. 1997 میں اس وقت تم انڈیپینڈنٹ MNA کی حیثیت سے شکر گڑھ سے الیکشن لڑے. جی بالکل. تو کیا ہوا؟ میں جیت گیا. 93 میں بھی میں انڈیپینڈنٹ لڑا تھا, اور میں تھوڑے سے ووٹوں سے 270 ووٹوں سے الیکشن ہار گیا تھا. 1993 سے لے کے جو 97 تک جو 4 سال تھے, اس میں دن رات جو ہے ہم نے فوکس کیا حلقے کے اوپر, اسپیشلی میرے والد صاحب نے, ان کو بڑی اس بات کی تکلیف ہوئی تھی کہ میں 93 کا الیکشن ہار گیا تھا. مجھے معلوم ہے کیونکہ لاہور آیا کرتے تھے, ہمیں ملا کرتے تھے, وہ حلقے کے کیڑے تھے. جی بالکل. وہ ہر بندے کی مزاج پرسی, اس کی خوشی غمی, ہر چیز میں شریک ہوا کرتے تھے. اور جب ان کو موقع ملتا تھا, کیونکہ وہ بھی الیکشن لڑے اور وہ بھی جیتے, تو ہمیشہ میں نے یہ پایا کہ وہ آ کے ہمیں بتاتے تھے کہ اب میں نے اس کالج کو فعال کیا, اس اسکول کو اپ گریڈ کروایا. تعلیم کے اوپر ان کا بہت کنسنٹریشن ہوتی تھی, بہت توجہ دیتے تھے. شاید اسی کی وجہ ہے کہ شکر گڑھ میں عورتوں کی خواندگی بھی 85% ہے, اور مردوں کی اس سے زیادہ ہوگی. آپ حیران ہوں گی کہ شکر گڑھ کی پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے, وہ 97%. تو یہ چودھری صاحب کی اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, ان کا بہت حصہ ہے. اچھا, لیکن دانیال, وہ جب سیٹھی صاحب اور میرے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے تو ہمیشہ تمہاری شکایت کرتے تھے, ہمیشہ تمہاری شکایت کرتے. یہ تو والدین کی اپنا میرے خیال میں عادت ہوتی ہے. ہم جب تمہارے بارے میں پوچھتے تھے نا کہ ڈیڈی دا کی حال ہے, چودھری صاحب دسو, تو کہندے سن میں چودھری صاحب تو تانوں کی دساں, تو میری گل ہی نہیں مندا, میرے کہنے چی نہیں ہے کی میں تانوں دساں. لمبیاں لمبیاں شکایتاں تیریاں لاندے سن. ایکچولی وہ جو ان کا طرز سیاست تھا نا, میرا طرز سیاست اس سے بہت مختلف تھا. تمہارا طرز سیاست ان سے مختلف تھا, ٹھیک ہے, جنریشنل فرق بھی ہوتا ہوگا. نہیں, لیکن میں ریزلٹس کی بات کر رہا ہوں. اچھا چلو, ریزلٹس تم نے پھر دیے, اور ایسے ویسے اچھا چلو ٹھیک ہے, لیکن ہم چودھری صاحب کو بھی بڑا سیاستدان سمجھتے ہیں نا. ہے, بالکل ہے, وہ ہے, تھے, بالکل تھے, اور انہوں نے بنیاد تمہارے لیے رکھی. یہ جو بزرگ ہیں ہمارے وہاں پر شکر گڑھ کے, ہمارے گروپ کے, انہوں نے ہاتھوں پاؤں سے سیاست کی ہے. یہ آج ٹک ٹاک اور یہ ٹویٹر وغیرہ بچے ہانڈا 70 کی کک مارے تو اپنا کچھ پوسٹ لگا دی تو سمجھیے سیاست ہے. اس وقت تو باقاعدہ ڈانگاں چل دیا سن. 1997 میں نون لیگ کی ہوا کے باوجود جب ان کو 2/3 میجورٹی ملی تو تم انڈیپینڈنٹ جیتے دانیال, اور اس کے بعد پھر تم انڈیپینڈنٹ رہے. جی بالکل. سننے میں آیا ہے کہ تمہیں منسٹری بھی لوکل گورنمنٹ کی آفر ہوئی تھی, تم نے کیوں نہ لی؟ پرویز رشید صاحب میرے بڑے ہی قریبی رہے ہیں, اور بڑے مطلب میرے والد صاحب کے بھی بہت دوست. کیا عمدہ آدمی ہے وہ. جی, میرے ساتھ بھی بڑی محبت کرتے ہیں. وہ PTV کے ہیڈ لگے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یار یہ چیزیں لکھ کے نا تو آپ اس فیکس نمبر پہ بھیجیں. تو وہ اب میاں صاحب کا تھا, تو میاں صاحب نے مجھے ایک میٹنگ پہ بلا لیا جہاں پر اکانومی پہ فیصلہ ہونا تھا کہ FBR, اس وقت یہ CBR کہلاتی تھی, ان کے جو ٹیکس سسٹم تھا اس کو ریفارم کرنا تھا. ان کا یہ ماننا تھا کہ لارج ٹیکس پیئر یونٹ اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارے دفاتر بڑے ٹوٹے پھوٹے ہیں, تو کوئی بھی امیر آدمی وہاں جانے کے لیے راضی نہیں ہے. میں نے کہا جب تک آپ انسینٹیوز ٹھیک نہیں کریں گے جو ٹیکس اتھارٹی ہے ان کے, تو تب تک یہ ٹیکس آپ سے کلیکٹ نہیں ہو پائے گا. بڑی مشہور کہاوت ہے, اف یو پے پینٹس یو گیٹ منکیز. کریکٹ.
تو اینی وے انہوں نے بڑا اچھا لگا ان کو یہ میٹنگ میں. تو جب ہم جا رہے تھے باہر تو میاں صاحب نے مجھے کہا اچھا آپ نے بڑا اچھا پارٹیسپیٹ کیا تو ہم ملتے ہیں پھر جلدی اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. میں نے کہا نہیں میاں صاحب یہ آپ کی اور میری آخری ملاقات ہے, ہمارا بڑا اچھا کیا, اچھا لگا آپ سے مل کے اور آپ نے بلایا مجھے. کہتے ہیں وہ کیوں؟ تو میں نے کہا اس لیے کہ یہ جو سارے آپ کے قریب کھڑے ہیں نا یہ سب انشور کریں گے کہ ہم دوبارہ نہیں ملیں گے. اس کے بعد 1999 کا جنرل مشرف کا کو ہوا. اس وقت تم UNDP میں تھے شاید جی, اور ان کے ساتھ کنسلٹنگ کر رہے تھے. جی. پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے 2 ادارے بنائے, ایک نیب تھا اور ایک نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو تھا. تو نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو جو تھا اس کا یہ کام تھا کہ پورے پاکستان کے گورننس کو ریکنسٹرکٹ کرنا تھا. اس کے 3 فیزز تھے. ایک تھا کہ پروونشل سے لوکل گورنمنٹ بنانی ہے, ایک تھا کہ فیڈرل ٹو پروونشل ڈیولوشن, وہ پھر آ کے یہ رضا ربانی صاحب اور ان کی اس وقت کی گورنمنٹ نے 18ویں ترمیم کے تحت مکمل کیا. اور جو آخری تھا وہ پروونشل ریکنسٹرکشن تھی ٹو شیڈ دا لوکل گورنمنٹ اینڈ اڈاپٹ دا فیڈرل فنکشنز جو ڈیوالو ہوئے تھے. وہ حصہ جو ہے نا وہ رہ گیا ہوا ہے اور اس وجہ سے ابھی ہمارے پاس بڑے ٹاپ ہیوی وابلی پروونسز ہیں جنہوں نے پروونشل گورنمنٹ سے بھی کھینچ لیا سب کچھ اور فیڈرل گورنمنٹ سے بھی لے لیا سب کچھ, لوکل گورنمنٹ بھی نہیں چلنے دی اور پیسے بھی لے لیے فیڈرل گورنمنٹ سے اور لوکل گورنمنٹ کے بھی پیسے لے لیے اور وہ بالکل وابلی ٹاپ ہیوی سی پروونشل گورنمنٹس بنی ہوئی ہے. تو ان کا آخری فیز جو ہے وہ اتنا اہم ہے, پھر ہی جو ہے نا اس کا فائدہ عوام تک پہنچے گا اور یہ سارا سیٹل ہوگا یہ ریفارم جو ہے. لیکن لوکل گورنمنٹ کے جو شروعات تھی وہ تو اس وقت ہو گئی تھی, تحصیل ناظمین وغیرہ ضلع ناظمین بنے اور ڈیولوشن کافی حد تک ہوئی, پاس بھی ڈیولو ہوئے, فنڈز بھی ڈیولو ہوئے. 2008 میں اس کی جڑ مار دی نا, 2008 میں اس کی وہ ختم ہو گیا سب کچھ. کیوں؟ کیونکہ جو بڑا انٹرسٹنگ ٹائم جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ 2005 میں اس کے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہوئے اور 2002 میں پروونشل اور نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہو چکے تھے, وہ اب 2008 میں ہونے تھے. تو 2005 کے لوکل گورنمنٹ الیکشنز میں بہت سارے لوگ جو MP تھے اور وزیر بھی تھے اور MNA تھے اور وزیر بھی تھے اور سادہ MNA بھی تھے, انہوں نے ان ایوانوں سے استعفے دے کے اور لوکل گورنمنٹ کنٹیسٹ کرنا آپٹ کیا کیونکہ وہاں جو وہ کام جانتے تھے یا جو کرنا چاہتے تھے وہ اب وہاں چلے گیا تھا. تو یہ ہمارے بڑا انفارچونیٹ ہے ہماری ہسٹری کہ چاہے ہمیں مطلب لیجسلیشن کے اسپیلنگ نہ آتے ہوں لیکن ہم نے اسپیکر ضرور بننا ہے کیونکہ اسی بڑے بڑے پہ عہدے پتر ہیں. پھر اس کے بعد 2008 کی الیکشنز آنے سے پہلے کچھ تھوڑا بہت یہ کام رول بیک ہونا شروع ہو گیا. لوکل گورنمنٹ کا جو ہونا چاہیے تھا اس کو جس طرح فعال ہونا چاہیے تھا, کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ نے اس کو رول بیک کرنا شروع کر دیا. یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا؟ اس میں جی جو لوگ جو پروونشل چیف منسٹر اور وہ جو کلک تھی پولیٹیکل جو انسٹال کی ہوئی تھی پرویز مشرف صاحب نے, شروع میں تو وہ لائک مائنڈڈ کہلاتے تھے لیکن جب ان کو موقع ملا تو وہ اس کو ہم جو ڈیولپمنٹ لینگویج ہے اس میں کلا بیک کہتے ہیں, تو وہ پاورز جو ہیں وہ کلا بیک کرنے شروع ہو گئے کیونکہ وہ اصل میں وہ پاورز تھے جو وہ چاہتے تھے کہ وہ استعمال کریں اور اپنی سیاسی ساکھ بنائیں. کیونکہ پہلے فارمولہ یہ رہا ہے کہ ملٹری آپ کو انسٹال کرتی ہے, آپ وہ ریوڑیاں بانٹتے ہیں, آپ کی سیاسی ساکھ بن جاتی ہے, وہ جماعت کی شکل بن جاتی ہے اور پھر آپ راج کرتے ہیں. اگر وہ اس وقت ان کو چلاتے پراپرلی اور ان کو سپورٹ کرتے پولی اور اس فلسفے کو لے کے چلتے تو شاید آج تک بھی ان کا نام ہوتا. جب تک فعال لوکل گورنمنٹس نہیں ہوں گی لوگوں کو ریلیف نہیں ملے گا. نہیں, ریلیف کی کہانی ختم ہو گئی کیونکہ ریوڑیاں بانٹنے والی ختم ہو گئی ہیں پاکستان میں. اب وہ سیاست ہی نہیں چل سکتی. اس لیے یہ سارے جتنے بھی ہیں انکلوڈنگ PTI یہ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ مچھلی کے باہر پانی کی شکل اپنا رہے ہیں. کبھی ایس طرف تڑپتے ہیں کبھی اس طرف تڑپتے ہیں اور منہ ایسے ایسے کھولتے ہیں. تو یہ ان کو جو ہے نا ان کی یہ حالت ہوئی ہوئی ہے. مجھے لوگ پوچھتے ہیں اکثر کہ جی اپنا یہ پاکستان کا یہ مستقبل کیا ہے جماعتوں کا, تو میں کہتا ہوں کہ جب کلی کی دم اتر جاتی ہے نا تو کافی دیر تک ہلتی رہتی ہے. یہ ان کی کیفیت. اس سے پہلے مشرف کی ابھی دور چل رہا تھا, تم نے اس وقت مسلم لیگ قائد اعظم کو جوائن کر لیا. جی, جب 2002 میں الیکشن ہوا تو اس وقت جب سیاست بحال ہو گئی تو اس وقت ایک چوائس تھی کہ کیا کرنا ہے. تو جتنے بھی لوگ منسلک تھے اس وقت کے جو ریفارمز تھے جس کا میں ایک قسم کا مطلب کرتا دھرتا تھا, تو وہ پھر کاف لیگ میں چلے گئے. یہ ہوا تھا, کاف لیگ میں چلے گئے. ہاں, یہ نہیں سوچا کہ جمہوری پارٹیز کے ساتھ رہیں جو آمریت کے خلاف ہیں؟
دیکھیں جی اس وقت جو جمہوری پارٹیز نے جو کر گزرا تھا پاکستان کے ساتھ، اور اس وقت شاید میں تھوڑی سی آپ کی یاد دہانی کروا دوں، اس وقت ملٹری کو کہا جا رہا تھا کہ آپ ریلوے بھی چلائیں، ملٹری کو کہا جا رہا تھا کہ آپ لاہور کی سڑکیں بھی بنائیں FWO کے ذریعے، ملٹری کو کہا جا رہا تھا کہ آپ PIA بھی ٹیک اوور کریں، یہاں تک کہ ملٹری کو کہا جا رہا تھا کہ آپ عدالتیں بھی چلائیں۔ تو ملٹری نے کہا کہ آخر کار انہوں نے یہ بھی ہمیں کہنا کہ یہ کوڑا کرکٹ بھی آپ ہی اٹھا دیا کریں، تو یہ سب کس لیے ہیں؟ یہ جو مہنگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسلم لیگ نون ہے، ان کا جو جنم دن تھا وہ 85 کا پارٹی لیس الیکشن تھا، جو 85 میں پارٹی لیس الیکشن تھا جس میں PPP نے حصہ ہی نہیں لیا۔ وہاں سے پھر یہ لوگ جو 79 کے لوکل گورنمنٹ کی ٹریننگ لیتے لیتے وہ پھر پروونشل اسمبلیز میں آ گئے، جبکہ شاید ان کا قد پوت اتنا تھا ہی نہیں کہ وہ پروونشل اسمبلیز میں آنے کے قابل ہوتے۔ اچھا، اور ایک سیکنڈ کے لیے یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور اس کے بعد پھر جب نون لیگ بن گئی، پہلے وہ جنیجو لیگ تھی، اس کے بعد جب نون لیگ بنی تو پھر یہ 90s میں فیڈرل لیول پہ آ گئے سارے لوگ جو بیسکلی کاؤنسلر تھے، تو وہ ٹریننگ کی حد تک تو ٹھیک ہے۔ اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے نا دانیال، کہیں سے تو شروع ہونا ہے نا۔ ایک سیکنڈ، میں سیاستدان کو کہیں سے تو شروع ہونا ہے۔ جو کام انہوں نے سیکھا تھا نا وہ گلی نالی والا، وہ پہلے وہ پروونشل لیول پہ لے آئے، پھر وہ فیڈرل لیول پہ۔ لیکن دانیال تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم یہ بات کرو، کیونکہ تم انہی پارٹیز کا حصہ رہے ہو، ٹھیک ہے، انہی پارٹیز کا حصہ رہے ہو، تم سارا وقت انڈیپینڈنٹ نہیں رہے، تم کیو میں بھی رہے ہو، تم نون میں بھی رہے ہو، تم ان پارٹیز کا حصہ رہے ہو۔ اس وقت تم نے یہ بات نہیں کی تو کیوں نہیں کی؟ تو تم اب تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم یہ بات کرو؟ کیوں نہیں کی میں نے یہ بات؟ میں تو سر پیٹ کے میں تو اسی لیے تو مجھے سائڈ لائن کیا گیا، کیونکہ میں یہ باتیں کرتا ہوں اکانومی کے بارے میں اور لوکل امپاورمنٹ کے بارے میں۔ میں یہ بات بار بار سٹریس کرتا تھا کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے، کل کو آپ کو یہ آپ پچھتائیں گے کہ آپ نے نہیں کیا، اور وہی ہوا۔ لیٹس ٹیک اے بریک، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ منصور علی شاہ جب یہاں لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس تھے، انہوں نے ایک لینڈ مارک ججمنٹ دی تھی فار دا رائٹس آف سٹیزنز، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ وہ آئین میں ایکچولی آرٹیکل 140A ہے جو لوکل گورنمنٹ کے اختیارات کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے ایچ پروونس شیل بائی لا اسٹیبلش اے لوکل گورنمنٹ سسٹم اینڈ ڈیوالو its financial, administrative and political authority and responsibility to the elected representatives of such local governments. Correct. And devolve. So it'll establish by law and devolve, not centralize. تو ابھی جو منتقل کرے گا، ابھی جو اس کے بعد قوانین بنے ہیں تو وہ سارے یہی کہتے ہیں آرٹیکل 140A کو مد نظر رکھتے ہوئے سارا کچھ اب ہم سب کچھ سینٹرلائز کر لیں، تو وہ ڈیوالو تو نہ ہوا نا۔ منصور علی شاہ نے اس کو کریکٹلی انٹرپریٹ کر کے سٹیزنز رائٹ کو پروٹیکٹ کیا، بالکل۔ لیکن سپریم کورٹ میں جب یہ کیس گیا، انہوں نے اڑا کے رکھ دیا۔ ثاقب نثار صاحب کا پہلا ڈسٹرکٹیو کام تھا یہ، جی پہلا نہیں، شاید بہت کی انہوں نے، لیکن لوکل گورنمنٹ کے ساتھ پہلا یہ تھا جو نمایاں ان کا ڈسٹرکٹیو کام پہلا۔ لوکل گورنمنٹ کے ساتھ پہلی زیادتی یہ ہوئی ہے ان کی، اور بے شمار ہے ان کی۔ 2013 میں تم نے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لے کے الیکشن لڑا اور جیتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تم مسلم لیگ کے جو روئے رواں تھے ان کے بہت قریب رہے، میں نے تمہیں خود دیکھا ہے میڈیا سیل میں in the Prime Minister's office. And you were very close to both Maryam Nawaz Sharif and the Prime Minister at that time, and you were very much part of the inner circle. What happened after that? ایک تو بیچ میں پیناما پیپرز آیا، تم نے بہت ڈیفینڈ کیا، اور تم نے آؤٹ آف دا وے جا کے تم نے بہت متحرک ہو کے یہ ساری بات کی، جو اور میاں نواز شریف کے ساتھ اس وقت زیادتی بھی اسی ثاقب نثار نے دوبارہ بھی کی۔ تو تم ٹھیک تھے، تم نے اپنی پارٹی کے لیے جنگ لڑی، لیکن اس دوران کیا ہوا کہ جب تم کو اس نے ڈسکوالیفائی کر دیا آن دا بیسس آف کنٹیمپٹ آف کورٹ، تو کیا تمہاری کسی نے اس کے بعد تحفظ نہیں کیا؟ جب پنجابی کے اندر تڑی کنڈ نہیں کجی کسی نے؟ نہیں کجی نا جی، یہ نون لیگ جو ہے یہ تو مشہور ہے اس بات سے کہ جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو ہر چیز حاضر ہوتی ہے، تو جب ان کو ضرورت نہیں رہتی تو پھر صورتحال بالکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن بہرحال مجھے فخر ہے جو میں نے کیا، اور کوئی ایسی بات نہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا ہے یہ ٹکٹوں کا میرے بارے میں، یہ میرے ذاتی خیال میں نون لیگ کا لاس ہوا ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے وہاں پر کتنا فقدان ہے ان لوگوں کا جو کہ کچھ ریسرچ کر سکتے ہیں، جو کوئی پالیسی ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ تم ابھی پرسوں چوتھ تک تو تم نون لیگ میں تھے نا، تمہیں ان کو ٹکٹ نہیں دیا انہوں نے، تمہارا جو بھی ان کے ساتھ جھگڑا ہو اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، لیکن اگر تم نے پارٹی پالیٹکس کرنی ہے اور پارٹیز کے اندر رہنا ہے
تو اس طرح کھل کے تو تم بات نہیں نہ کر سکتے جیسا تم کر رہے ہو, کیونکہ باقی سارے تو منافق ہیں. دیکھیں میں نے ثابت کیا ہے 10 سال جو تھے اس سے پہلے کہ جب یہ ریفارم ہو رہا تھا, تو میرے ساتھ اس وقت کے جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھے انہوں نے بھی یہی کیا تھا ایگزیکٹلی. اور پھر ابھی 10 سال جو ہیں میں نے نون لیگ کے ساتھ گزارے, انہوں نے بھی یہی کیا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. میرے سے لوگ جو ہے نا, دس ڈزنٹ ہیپن ٹو می بیکاز آف سم ویکنس کہ میرے منہ کو جو ہے نا لگام نہیں ہے اور مجھے بات کرنے کی نہیں. دس از ہیپننگ ٹو می بیکاز آف مائی اسٹرینتھ. کیونکہ میرے سے لوگ, میں نے پورا پاکستان نیا بنایا ہوا ہے, میں نے تمغے لیے ہوئے اس بات کی, وہ ثبوت ہے, ہسٹری کا حصہ ہے. اب جب پاکستان مشکل میں پڑا ہے تو سارے جو ہے کہاں سلوٹ کر رہے ہیں, تو کام تو ان کے ساتھ میں نے کیا 10-12 سال. تم نے اس لیڈرشپ کے ساتھ خوشی خوشی ان ویریس فارمز اینڈ شیپس اینڈ سائزز اینڈ ویریس پارٹیز خوشی خوشی تم نے کئی دہائیاں گزارا بھی کیا, ٹھیک ہے. آج تک یعنی کل تک تم ان کے ٹکٹ کے بھی طلبگار تھے. مجھے لیٹ می فنش, تم ان کے ٹکٹ کے بھی طلبگار تھے, اور اب تم وہ باتیں کر رہے ہو جو کہ ہمارے درباری کلچر میں فٹ نہیں ہوتی. میں تو تمہارے ساتھ اگری کر رہی ہوں کیونکہ میں سمجھتی ہوں تم کھل کے بات کر رہے ہو, تم حقیقت بیان کر رہے ہو. لیکن یہ جو کلچر ہے پارٹیز کا, یہاں پر یو کانٹ کال آؤٹ دا لیڈرشپ اینڈ اسٹل ایکسپیکٹ ٹو گیٹ ٹکٹس فرام دیم. دانیال, اس وقت بڑا فرق تھا نا جی. اس وقت بڑا فرق تھا جی, بالکل. اس وقت ہم سول سپریمیسی کی جنگ لڑ رہے تھے کہ جب پیناما پیپرز کا سلسلہ شروع ہوا تم نے جا کے اپنی لیڈرشپ کی ڈیفنس پیش کی. میں نے صرف ڈیفنس نہیں کی آن دا میڈیا, میں نے صرف ڈیفنس نہیں کی, میں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو ٹیک آن کر لیا تھا. جو ICIJ تھا, میں نے ان کو خط لکھا تھا ایز MNA فرام پاکستان. ویب سائٹ کے اوپر جو آپ کی ذمہ داری لکھی ہوئی ہے اس کے مطابقت میں رائٹ فل پلیس میں ہوں کہ آپ کو میں لکھوں اور آپ جواب دیں کہ نواز شریف کا تو پیناما پیپرز میں نام ہی نہیں ہے, تو آپ نے کیسے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈالا ہوا ہے. تم نے ہر لیول پہ جنگ کی, اپنی لیڈرشپ کے لیے جنگ کی, ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی. ہوا کیا, تمہارے ساتھ کیا ہوا ان دی سپریم کورٹ؟ میرے اوپر جو کیس انہوں نے بنایا اس میں 2-3 چارجز تھے, تو تینوں میں ایکوٹ ہوا ہوں. ایک چارج جو تھا وہ اسکرپٹ کا لفظ تھا. میں نے سپریم کورٹ کے باہر یہ کہا تھا جب عمران خان اور جہانگیر ترین کا فیصلہ ہوا, جو وہ بھی کیس میں ہی لڑ رہا تھا حالانکہ درخواستی حنیف عباسی تھا, تو اس کیس میں نے کہا تھا کہ جہانگیر ترین کو سزا دی گئی ہے اور عمران خان کو بخش دیا گیا ہے, اور یہ عین اسکرپٹ کے مطابق تھا. حالانکہ اسکرپٹ کا لفظ جو تھا وہ تو PTI کا جو پریزیڈنٹ تھا جوید ہاشمی, اس نے ایجاد کیا تھا. جب اس نے آ کے بتایا کہ جب میں تکلیف ہوتی تھی تو عمران کہتا تھا کہ تم ریلیکس کرو, یہ فیصلہ ہو گیا کہ جوڈیشری نے سپریم کورٹ کے ساتھ مل کے نواز شریف کو نکال دینا, تو تم اتنا ایجیٹیٹ نہ ہوا کرو. ساڑی گل ہو گئی ہے. ہاں, گل ہو گئی ہے. سو دا پوائنٹ از کہ وہاں سے یہ اسکرپٹ کا لفظ آیا تھا. تو ہم نے, میرے وکیل نے کہا بھی کہ ہم وٹنس بلانا چاہتے ہیں مخدوم جوید ہاشمی صاحب کو اپنے ڈیفینس میں, تو انہوں نے کہا جی نہیں, ان کو آپ نہیں بلا سکتے. تو وہ اڑ گیا میرا وکیل. آخر کار پھر چونکہ پریشر بہت تھا تو اس نے روزی بھی وہیں سے کمانی ہے, پھر اس نے مجھے کہا یار یہ رہنے دیں آپ. تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے. So they held you in contempt of court. They held me guilty of contempt جی, till the rising of the court. نہ ہاتھ کڑی لگی نہ کچھ. میں تو اتنا ڈرامہ تھا باہر, بختر بند گاڑیاں, رینجر, یہ وہ سارا کچھ. جب میں آ رہا تھا وہ کارڈ لینے کے لیے تو میں نے ان سے پوچھا بھائی بڑا مسئلہ بنے ہوا کی ہے. انہوں نے کہا جوئی صاحب تھوڑے واسطے آئے نے. میں کہا اچھا وہ کیس میں گرفتار کرنا ہے, جہاں دیکھتے ہیں جی. تو میں چلے گیا اندر, تو انہوں نے کہا ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ. لٹرلی کو 5 سیکنڈ کے, نہ کوئی سپاہی میرے ساتھ ایک قدم بھی نہیں رکھا, کوئی چہل قدمی بھی نہیں کی انہوں نے. اس کے بعد تمہیں 5 سال کے لیے ڈسکوالیفیکیشن فیس کرنی پڑی, کیونکہ وہ کہتے تھے آپ معافی مانگیں, اور میں کہتا تھا کہ میں نے غلط نہیں کیا تو میں معافی کیوں مانگوں. 2018 کی الیکشن میں تمہاری بیگم جن کا نام ماہناز اکبر عزیز ہے, انہوں نے تمہاری جگہ شکر گڑھ میں الیکشن لڑا. اس وقت ان کو PMLN نے ٹکٹ دیا, تو ادو تے تیری کنڈ کجی نہ انہوں نے ڈینی, جو تم نے ان کے لیے قربانی دی, انہوں نے حق ادا کر دیا, ٹکٹ دیا, مہاراج جیتی. وہ قربانی کا حصہ تھی, وہ ٹکٹ جیت گئیں. تو جیتی تو میرے ووٹوں سے, لیکن وہ قربانی کا حصہ تھی. بھائی بیکاز دانیال تمہیں تو چیف جسٹس نے ڈسکوالیفائی کیا تھا نا 5 سال. نو, مائی پارٹی ہیڈ ڈیسائیڈڈ, میری پارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ایز اے پارٹی پالیسی کہ ہم نے معافی نہیں مانگنی. اس لیے میں نے معافی نہیں مانگی. تو تم نے ابھی تو مجھے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے غلطی نہیں کی تو میں معافی کیوں مانگوں. پارٹی پالیسی تھی, میں نے یہ کہا ہے, بالکل پارٹی پالیسی کو میں نے فالو کیا. تو یو ور ان اگریمنٹ ود دیٹ. میں کہہ رہا ہوں تمہارے اپنے ضمیر کی آواز تھی نا. میں کہہ رہا ہوں نا, اس تو یہ پھر ان کا قصور تو نہیں ہے نا. پہلے ہی آپ نے کہا میں نے فخر سے کیا, بھائی ان کا قصور تو نہیں ہے نا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جو یار یہ فیصلہ کر لو, تمہارے اپنے ضمیر کی آواز تھی کہ ان کا کہنا تھا, دونوں تھے. چلو بس ٹھیک ہے نا, بڑی اچھی بات ہے.
What a confluence of interests. But they gave your wife the ticket. But that was not a reward. Please understand, you're turning it around on its head. گنگا الٹی تو نہیں بہ رہی, میں کیسے مان جاؤں؟ That was part of the قربانی, کہ میں 5 سال باہر بیٹھا ہوں تو میں کوئی مرضی سے بیٹھا ہوں کہ جی ان کو آپ بنا دیں جن کو مطلب نہ ہلکے کا پتہ نہ کچھ نہ کچھ. یہ تو دانیال, یا تم یہ کہو کہ جی میں اس کا بالکل قائل نہیں تھا کہ میں نے معافی نہیں مانگنی, میں معافی مانگنا چاہتا تھا, میری پارٹی نے مجھے روکا کہ تم معافی نہ مانگو. کس چیز کی معافی؟ کہ جی میں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں کیا. کس چیز پہ؟ وہ چیز آپ پی گئی ہے نا, جو سلسلہ میں نہیں کچھ پی گئی. میں اپنی فیکٹری ڈیفینڈ کر رہا تھا. بات سنو میری, میں اپنا کوئی لون ڈیفینڈ کر رہا تھا. دانیال ہمیں سب کو پتا ہے 2018 میں الٹی گنگا بہ رہی تھی, تو میں پیناما پیپر ڈیفینڈ کر رہا تھا. یہاں گنگا بہتی الٹی ہے, میں سول سپریمیسی ڈیفینڈ کر رہا تھا. تو یہ حالات ایسے بن گئے نا. تو نہیں, آئی ایگری, بٹ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ یہ بہت بڑا مجھے تمغہ دے دیا کہ جناب آپ نے قربانی دی, یہ لے ٹکٹ, وہ قربانی کا حصہ تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے, میں ڈس ایگری کر رہا ہوں آپ سے. 2018 میں مہناز جیت گئی جی. تم یہ مجھے بتاؤ کہ تمہیں اور کیا ایکسپیکٹیشن تھی کہ پارٹی میرے ساتھ اب کیا سلوک کرے گی, میرے ساتھ کیا بات چیت کرے گی, کوئی ایسی ایکسپیکٹیشن تھی تمہارے دل میں؟ بے شمار چیزیں. مجھے تو اس سے پہلے, تو یہ بات کرو نا, تو اس سے پہلے ہی جو ہے نا مجھے وہ رفتہ جو ہے چیزیں مطلب سائڈ لائن ہونا شروع ہو گیا تھا. میں آپ کو آپ ڈیٹیل پوچھیں گے میں بتا دوں گا. میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل بتائی ہے جی. میرے جیسے لوگوں سے جب ضرورت پڑتی ہے تو آپ کے پاس اور کوئی سلسلہ نہ ہو تو وہ بڑا اچھا چیز لگتی ہے, لیکن جب آپ کے وہ صورتحال بدل جائے تو پھر آپ کو نہیں اچھی چیز لگتی کہ کل کو جو ہے پھر یہ اور چیزیں بھی. تو ایسے تو بے شمار لوگ ہیں پارٹیز میں, جیسے پیپلز پارٹی میں بھی ہیں, پی ایم ایل این میں بھی ہیں, ہمیشہ رہے ہیں ایسے لوگ. وہ لوگ آداب درباری جانتے ہیں, وہ اس طرح بات نہیں کرتے جس طرح تم پھوٹ کے بات کرتے. تو اسد عمر کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ خود بونے ہیں, ٹھیک ہے, یہ برداشت نہیں, اندھوں میں کانے راجے ہیں, تو باقی سارے اندھے ہوں گے تو پھر یہ کانے جو ہے نا راجے نظر آئیں گے. تو تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم اس سیاست کا حصہ بنو؟ چھوڑو یہ, کچھ اور کرو. تو میں کس ملک کی سیاست کروں؟ پاکستان میں نہیں کرنی میں نے سیاست. تو سیاست ہی کیوں کرنی ہے دانیال؟ کیوں نہیں کرنی؟ میں چاہتا ہوں کہ میرا ملک بہتر ہو. ان حالات میں جی, ان حالات سے نکالنے کے لیے جو تمہارے مطابق جس قسم کے لیڈران ہیں ہمارے سارے اکراس دا بورڈ, تو کوششیں کی ہیں, سیکھا ہے, اب آگے اور کوشش کریں گے. تو حالات بہتر ہوئے نہیں, حالات اور خراب ہو گئے. تو پھر تو کوشش کی تو فائدہ کیا ہوا ہے؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو کیا فائدہ ہوا ہے. اتنی جدوجہد کرنے کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ ایک سیکنڈ, اچھا سوال کیا آپ نے. فائدہ یہ ہوا ہے کہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ متبادل نظام بن سکتے ہیں اور چل بھی سکتے ہیں. اس سے پہلے یہ سوچ بھی نہیں تھی, یہ تجربہ بھی نہیں تھا. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم, جو کہ میں بھی سمجھتی ہوں کہ عین ضروری ہے سروس ڈیلیوری کے لیے, جو تم بھی سمجھتے ہو, جس پہ تم نے بہت کام کیا این آر بی میں, تمہارا کیا خیال ہے اس کے اوپر سیاسی قوتوں کا اتفاق ہو گیا؟ ایک. دوسرا, تمہارا کیا خیال ہے کہ عوام کو آگاہی ہو گئی ہے کہ اس کے بغیر ہم لوگوں کو کچھ نہیں ملنا؟ اور تیسری چیز, کیا ادارے بھی تمہاری طرح میری طرح اس چیز کے اوپر اگریمنٹ میں ہیں کہ یہ کریں گے تو نظام چلے گا, یہ نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہم دے سکتے؟ کیا اس چیز ان چیزوں پہ تمہیں اگریمنٹ ہے؟ نہیں ہے نا. گل ہے وے کہ جدوں تیرا پارٹی دے نال اختلاف ہوندا ہے تے اے گلاں ساریاں باہر نکل آندیاں نے کہ اے غلط ہے, اے غلط ہے, اے غلط ہے, اے نہیں صحیح, اے نہیں صحیح. جدوں پارٹی دے نال ٹھیک ٹھاک ہونا ہے موڑے گلاں بھول جانا ہے. اور میرا تیرے نال اے ہے نقطہ کہ پرابلم تیرا ایسی پارٹی دے نال کہ تو چاہندا سیں کہ بھئی میرا آدھا ونگ ہوئے جنوں میں نومینیٹ کراں کیونکہ میں ایم این اے دی سیٹ تے لڑیاں بجا. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, یہ تمہارا حق ہے, جو ایم این اے ہوتا ہے وہ اپنا ونگ سلیکٹ کرتا ہے. اور اویس قاسم صاحب کو, جن کو تم چاہتے تھے کہ میرا ونگ بنے, وہ پارٹی نے اس کو ونگ لینے سے گریز کیا کیونکہ اویس قاسم کا ایک ریکارڈ ہے جو میری ریسرچ نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے پیروں پہ قائم رہنے والے لوگ آدمی نہیں ہیں, وہ کبھی ادھر ہو جاتے ہیں کبھی ادھر ہو جاتے ہیں. تو پارٹی نے کہا تمہیں کہ نہیں, ہمیں یہ قبول نہیں, تم احسن اقبال کے بیٹے احمد اقبال کو اپنا ونگ بنا لو. بات تمہاری وہاں سے شروع ہوئی, اختلاف تمہارا وہاں سے شروع ہوا. اس چیز کو ایڈمٹ کرنے میں کیا گریز ہے؟ جو اویس قاسم صاحب ہیں ان کو پارٹی نے ٹکٹ اپروو کر دیا تھا,
ان کو 21 اکتوبر سے پہلے میں پارٹی پریزیڈنٹ کے پاس لے کے گیا تھا، شہباز شریف صاحب کے پاس. وہاں پر ان کی جو بھی بات چیت تھی ماضی کے حالات کے مطابق وہ معاملہ سیٹل ہو گیا تھا. بیسکلی اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ احسن اقبال صاحب جو ہیں، جو سیکریٹری جنرل ہیں پی ایم ایل این کے، جی سیکریٹری جنرل ہیں پی ایم ایل این کے، ان کی سیکریٹری جنرل کا سیاسی قد نہیں ہے ہمارے ضلع میں. اور پچھلی دفعہ بھی انہوں نے میرے سے مانگ کے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے یہ چیئرمین شپ لی تھی احمد اقبال صاحب کے لیے ڈسٹرکٹ کونسل کی. ان نواز شریف صاحب نے مجھے بلا کے کہنا پڑا کہ آپ مہربانی کریں اس کے بیٹے کو بنا دیں. یہ بات اس کا جو ناک رگڑا گیا ہے تاریخ میں اور اپنی جماعت کے سامنے ساروں کو اس بات کا پتہ ہے، اس میں ان کو تکلیف ہے بہت. اس لیے انہوں نے کہا کہ اب پھر سے مجھے وہ دن دیکھنا پڑے گا، تو بہتر یہ ہے کہ میں ابھی لڑائی ڈال رہا ہوں اور یہ ایم پی اے شپ ایک لے لوں دانیال کے نیچے، تاکہ اس کو یہ کنٹرول نہ کر سکے پورے ضلع کو. یہ تھی بیسک لڑائی. پھر تم نے جب کرٹیسزم کیا پارٹی کا وہاں سے شروع ہو کے، تم نے کہا کہ مہنگائی انہوں نے ایسی بربادی لے کے آئے کہ جس کے ساتھ بالکل ساکھ پارٹی کی برباد ہو گئی، اور احسن اقبال کو تم نے اس مہنگائی کے ساتھ جوڑ دیا. پی ڈی ایم کی حکومت کو جو کرنا تھا انہوں نے کیا. یہ ایک لگاتار پرانا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے. آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنالٹیز تھیں وہ ان کی بنائی ہوئی نہیں تھیں. ہاں آئی ایگری ود یو کہ مینج بہت برا ہوا، لیکن اس کا احسن اقبال کے ساتھ کیا تعلق تھا دانیال؟ میری ناراضگی یہ تھی احسن اقبال کے ساتھ کہ نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کے چیئر پرسن ہوتے ہوئے اس نے کوئی تحقیقات نہیں کروائی تاکہ یہ ثابت کرے کہ عمران خان کی وجہ سے یہ مہنگائی ہوئی ہے. لیکن پبلکلی یہ بات نہیں نہ کرنی چاہیے. میں نے کی تھی. یہ کیوں پبلکلی کیوں کی؟ یہ کیونکہ میں نے سر ٹکرا کے ان کو پرائیویٹلی کہا تھا تو کوئی بات سنتا نہیں تھا. شہباز شریف صاحب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے. یہ جو شو کاز نوٹس میری جماعت نے دیا اس میں انہوں نے غلطی سے یہ بات لکھ دی کہ آپ نے جو بیان دیا ہے وہ حقائق پہ مبنی نہیں ہے. تو میرے جیسا تو انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی یہ کہے. جب میں نے شو کاز نوٹس کا جواب دیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اگر میرا شو کاز نوٹس کا جواب ایکسیپٹیبل نہیں تھا اور میں نے حقائق پہ مبنی بات نہیں کی تھی تو مجھے نکال دیتے پارٹی سے. بہت سارے نکالے، مہتاب عباسی کو نکال دیا اور لوگوں کو نکال دیا. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ کمیٹی بناتے ہیں خواجہ سعد رفیقی اور جوید لطیف کی، جس نے احسن اقبال کی اور میری بیٹھ کے بات کروانے کی ایک میٹنگ بلائی. اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے 2 میٹنگیں علیحدہ علیحدہ بنی، 3 گھنٹے چلی وہ. تو میرا جو شو کاز نوٹس کا جواب تھا وہ ایکسیپٹ ہوا، تو یہ سارا کچھ ہوا. پارٹی پاگل ہے کہ جس کو معلوم ہے کہ دانیال عزیز، ولد چودھری انور عزیز وہاں پر ایک مقبول سیاستدان ہے. اس کی بیوی نے 2018 میں کئی ہزار ووٹوں سے پی ٹی آئی کو ہرایا ہوا ہے. 80,000 ووٹوں سے پی ٹی آئی کو ہرایا ہوا ہے. وہ مضبوط لوگ ہیں. ایک منٹ، وہ مضبوط لوگ ہیں، تو وہ پارٹی پاگل ہے کہ تمہیں ٹکٹ نہیں دے گی دوبارہ. کیوں نہیں دیا تمہیں ٹکٹ؟ میں بتا تو رہا ہوں آپ کو. بیکاز دے آر تھریٹنڈ بائی یو. کم آن دانیال. انہوں نے مجھے کام کرتے ہوئے دیکھا جب میں نے پیناما پیپر میں اور یہ جو پوری اسٹیبلشمنٹ، یہ عقل نہیں مانتی، یہ جواب عقل نہیں مانتی. تو آرمی چیف پھر کیوں فون کر کے نواز شریف کو کہتا تھا کہ خدا کے لیے دانیال کو بولیں تھوڑا ریلیکس کریں؟ کس موضوع پہ؟ اسی موضوع پہ، پیناما پہ اور یہ 4 حلقوں. تم ایک بات کہیں اور لے کے جا رہے ہو. نہیں تو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ نہیں ہے، مطلب وہ آپ کو چیزوں کا نہیں پتا ہے نا. آپ پلیز یو ہیو ٹو ٹیک میرا انٹرویو ہو رہا ہے نا، تو آپ میری بات تو سن لیں. بٹ عقل نہیں مانتی نا. چلیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، میں تو وہ کہوں گا نا جو سچ ہے. دیکھو ایک پارٹی ہے، اس کو وننگ کینڈیڈیٹ چاہیے. 2018 میں 80,000 ووٹ. اس دفعہ وننگ کینڈیڈیٹ نہیں چاہیے تھے، اس وقت کسی اور کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چل رہی تھی اور وہ چلتی بھی دیکھی آپ نے. اس وقت ان کے پاس یہ تھا کہ سکور سیٹل کر لو، جس کو آنے دینا ہے اس کا دروازہ کھول دو، جس کو نہیں آنے دینا اس کا بند کر دو. یہ ہوا اس دفعہ. اور میرا اس لیے نہیں ہوا کہ میں کوئی کانا تھا یا میں کوئی کرپٹ تھا یا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں یا میں کام نہیں کر سکتا یا میں ڈس لوئل ہوں یا میں ڈسپلن میں نہیں ہوں. مسئلہ کچھ اور تھا. اور احسن اقبال کا بیٹا پال اسکیم نہیں تھی، یہ دانیال ہٹاؤ اسکیم تھی. لیٹس ٹیک اے بریک. اسٹے ود اس. خوش آمدید. آگے چلتے ہیں. 2020 دانیال تم پہ بہت مشکل سال گزرا. تمہاری بہن کرن جو کہ بڑی محنت کر کے ایک ورلڈ کلاس ایکیڈمیشین بنی تھی، ہارورڈ سے پی ایچ ڈی کی، برکلی میں وہ پڑھا رہی تھی، عمر زیادہ نہیں تھی، ان کو دل کا دورہ پڑا، وہ انتقال کر گئیں. لیکن ان کی وصیت تھی کہ مجھے شکر گڑھ میں دفنایا جائے. تم ان کی میت لے کے شکر گڑھ آئے اور ان کو یہاں ان کی تدفین کی. اور کچھ ہی دیر بعد چودھری صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، تمہارے والد کا. پھر تمہیں پتہ چلا کہ تمہاری والدہ کووڈ کی مریض ہو گئی ہیں اور بہت شدید بیمار ہیں اور آپریشن زدہ تھے تم اس وقت. تمہیں واپس جانا پڑا.
کیا گزری تم پہ؟ بہت گمبھیر وقت تھا جی. مطلب میرے اوپر بہت بوجھ تھا اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ میری ساری دنیا ختم ہو گئی ہے. مجھے رنگ نظر آنے بند ہو گئے تھے. ہر چیز مجھے سادہ نظر آتی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب میں سرخ گلاباں دے موسم وچ پھلاں دے رنگ کالے، پھلاں دے رنگ کالے. تو اس میں جو ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب میں خاص طور سے میرے والد صاحب کا، کیونکہ میری زندگی ان کے ساتھ روزمرہ کی بہت انٹرٹوائنڈ تھی کہ ایک ہی پروجیکٹ تھا ہمارا جو مطلب ہم جس پہ کام کر رہے تھے، سیاست کہہ لیں یا شکرگڑھ کہہ لیں، جو بھی ہے. تو اس میں بہت زیادہ بوجھ میرے پہ تھا کہ اب کس طرح سے ہم لے کے آگے چلیں گے، کیا ہوگا، کس طرح ہوگا. یہ 2022 کی بات ہے جب حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے چند مہینوں کے لیے. اس وقت تمہارا ایک بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا شکرگڑھ میں، بہت ہی برا. اس وقت میں نے سنا ہے کہ حمزہ شہباز بھی تمہیں ملنے آئے. وہ اس وقت وزیر اعلیٰ تھے. صرف ملنے نہیں آئے، وہ 3 گھنٹے آ کے بیٹھے رہے. بالکل بیٹھے تھے. انہوں نے پوری تیمارداری کی. عطا تارڑ بھی آئے. اور میاں شہباز نے بھی تمہاری بڑی تیمارداری اس وقت کی. انہوں نے آ کے کی اور اس وقت احمد اقبال، احسن اقبال کا بیٹا، وہ بھی مطلب انہوں نے پوری وہاں پر جو ہے نا حاضری دی اور سب کچھ کیا. تو میں نے ان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا بھی کیا. جہاں اتنی قربتیں تھیں، ہمدردیاں تھیں آپس میں، اور اتنی ہسٹری تھی تمہاری، شیئرڈ ہسٹری تھی، تو دانیال تم نے چند باتیں کر کے یہ سب کچھ خراب کر دیا. آپ حیران ہوں گے ایک بات سن کے، پھر آپ کہیں گے کہ میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات کی. جس وقت پینما پیپرز ہو رہا تھا نا، اس وقت حسین نواز آیا ہوا تھا پاکستان، اور وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ اس کا انٹرویو کیا تھا انہوں نے JIT نے وغیرہ وغیرہ، تو میں اس وقت ساری لیگل ٹیمز میں بہت انوالوڈ تھا اور ان دن رات ان کے ساتھ کام کر رہا تھا. تو ان کے ساتھ میری بڑی کافی قربت ہوگی، اکثر ملاقات ہوتی تھی تو قریبی ہو جاتی ہے. تو ایک دن ہم اکیلے باہر بیٹھے ہوئے تھے، کافی پی رہے تھے، تو میز رکھا ہوا تھا اور میرے خیال میں یہی دن تھے، موسم بہت اچھا تھا. تو انہوں نے کہا کہ دانیال، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے تمہیں دیکھ کے، کہ تمہاری قابلیت دیکھ کے کہ تم کس طرح سے کام کرتے ہو، لیکن ایک بات میں تمہیں بتاؤں، اس پارٹی کا جو ہے نا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ تمہیں آئندہ ٹکٹ نہیں لینے دیں گے. حسین نواز نے یہ کہا؟ جی. اور مجھے آج تک وہ بات میرے کانوں میں گونجتی ہے. پھر تم نے 2024 کی جو یہ الیکشن آئی، یہ انڈیپینڈنٹ لڑنے کا فیصلہ کر لیا. جی بالکل. مجھے کہا انہوں نے کہ جی آپ کو ایڈجسٹ کر دیں گے یہ وہ. میں نے کہا میں ایڈجسٹ والا نہیں ہوں، وہ کسی اور سے آپ جا کے بات کر لیں، میں دیکھ لوں گا جو میری قسمت میں ہوگا مجھے مل جائے گا. اچھا، رپورٹس تو ساری یہ تھیں کہ تم وہاں پر کافی ٹھیک ٹھاک جا رہے تھے، لیکن رپورٹس نہیں، رزلٹ. لیکن دیکھو دانیال، سچی بات یہ کرنی چاہیے کہ یہاں پر ایک PTI کی ہوا چلی ہے، اور وہ ہوا بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ لے گئی ہے، اٹھا کے لے گئی. وہاں بھی چلی ہے، تو اس میں لیکن جیتنے والی نہیں تھی. اس میں کیا تم سمجھتے ہو کہ تم پھر بھی جیت سکتے تھے اس ہوا کے باوجود؟ میں کہہ رہا ہوں میں جیتا ہوں. تمہارے پاس سارے تمہارے فارمز 45 ہیں تقریباً اکٹھے کر رہے ہیں ہم. ان میں بھیانک صورتحال واضح ہو گئی ہے، واضح ہو گیا کہ کیا کیا انہوں نے. تو تم جاؤ گے ٹرائیبیونل پہ؟ بالکل. ٹرائیبیونل میں تو میں پہلے بھی گیا ہوں ٹرائیبیونل میں. اس کا فیصلہ تب ہوا جب حکومت کو ختم ہوئے 5 سال ہو گئے تھے، یعنی 10 سال کے بعد وہ فیصلہ ہے. تو اس دفعہ بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے نا. چلیں کوئی بات نہیں جی، کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں کہتا ہوں کہ جی آپ یہ تینوں کو بنا دیں، عمران خان کو، بلاول صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر، اور آپ پاکستان کا یہ مہنگائی اور بے روزگاری کا حال آپ کا کیا خیال ہے ہو جائے گا؟ ان کے پاس پلان ہی کوئی نہیں ہے، ریڑیاں خالی ہیں. یہ ریوڑیاں بانٹنے والی سیاست ان کو آتی ہے، ریوڑیاں ختم ہو گئی ہیں. اب تو باقاعدہ سیاست کرنی پڑنی ہے کہ پاکستان کو کسی منزل پہ لے کے جانا، اس کو بچانا ہے. کیسے بچائیں گے؟ یہ ریٹائرڈ بیوروکریٹ بچائیں گے؟ ان کو تو لیجسلیشن کے اسپیلنگ نہیں آتے. کیا تم سمجھتے ہو کہ ایسے کوئی لوگ نہیں ہیں فیڈرل کیبنٹ میں یا پنجاب میں جو کہ پاکستان کی شپ آف اسٹیٹ کو اسٹیئر کر سکیں گے؟ بالکل بھی نہیں. ایڈمنسٹریٹو اپروچ جو ہے نا کہ لوگوں کو نکال دیں، سسپینڈ کر دیں، یہ نیب کو لے آئیں، فلانے کو لے آئیں، یہ پاکستان میں نہیں کامیاب. آپ کو ایک انسینٹیو بیسڈ اپروچ چاہیے. اس چیز کا مطلب ہی نہیں پتا ان کو. جب میں یہ بات کرتا ہوں تو منہ کے ایسے کر کے میری طرف دیکھنے شروع ہو جاتے ہیں. اس کا ایسا کی مطلب ہے چوہے صاحب؟ دیکھو، جب تم NRB میں تھے، گورنمنٹ از سوولن بیونڈ کیپیسٹی. بہت سے ایسے لوگ گورنمنٹ سروس میں ہیں جن کو یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ دے شوڈ بی ریڈیوسڈ بائی اب ٹو 40%، جو کہ حکومت کے اندر بھرتیاں ہوئی ہوئی ہیں. تم وہ اس کا کچھ نہیں کر سکے. تم کہتے ہو کہ یہ جو چیزیں فنڈامنٹل فلاز ہیں پاکستان کی اکانومی میں، ان کو کوئی ایڈریس کرنے کے قابل نہیں ہے. یہ تم بات کرتے ہو. پھر تم کہتے ہو کہ میں نے یہیں رہنا ہے، یہیں سیاست کرنی ہے، انہی پارٹیز کے ساتھ میں نے کام کرنا ہے. دانیال، مجھے تمہاری سمجھ نہیں آ رہی
تم ایک طرف جو تم نے تصویر پینٹ کی ہے وہ اتنی بھیانک ہے کہ اس کے اندر امید کی کرن نہیں ہے، دوسری طرف تم کہتے ہو کہ کام یہیں کرنا ہے، انہی پارٹیز کے ساتھ کرنا ہے، انہی لیڈرز کے ساتھ کرنا ہے، اسی نظام میں کرنا ہے. بالکل. یہ تو تضاد ہے. نہیں کوئی تضاد نہیں، آپ تھوڑا انتظار کر لیں، آپ کو بہت جلد آپ کو ساری چیز سامنے آ جائے گی. کیا سامنے آئے گا؟ بہائنڈ دا سینس بہت کچھ ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ میں ابھی قبل از وقت ہوگا کہ میں ساری باتیں تو تم نے کر لی ہیں، تو یہ بھی کر دو. یہ تو ابھی فیوچر میں ہونی ہے نا، تو ابھی جو تھوڑا قبل از وقت ہے. چلو پیشن گوئی کرو، پیشن گوئی کرو، ہم بھی تمہیں مانیں. بس اس معاملے کو حل کرنے کا کوئی راستہ نکالیں گے. جی اس میں تم ہوگے، ظاہری بات ہے. تھینک یو دانیال عزیز. تھینک یو سو مچ.